सूरह कहफ, सुभान अल्लाह। जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत क्या है? जो शख्स जुमा के रोज सूरह कहफ पढ़े, उसके कदम से आसमान तक नूर बुलंद होगा, जो कयामत को उसके लिए रोशन होगा। 2 जुमों के दरमियान जो गुनाह हुए हैं बख्श दिए जाएंगे। You only required 15 to 20 minutes to recite सूरह कहफ। अहादीस में ये मजमून मिलता है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े, एक जुम्मे को पढ़े, अगले जुम्मे तक उसके लिए नूर कर दिया जाता है। और सुभान अल्लाह, जुमा के दिन हो सके तो मरीज की इयादत करे, सदका और खैरात करे, जितना हो सके नेकियां। एक बात याद रखनी है, कोई आम दिन में गुनाह करे यकीनन गलत है, मगर जुमा के दिन गुनाह करेगा तो जहां नेकी 70 गुना, वहां इसका गुनाह भी 70 गुना हो जाता है। तो प्लीज आम दिनों में भी बचना है, मगर जुम्मे को गुनाह नहीं करने, स्पेशली बचना है। जुम्मे को कोई नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहता आम दिनों में भी नहीं होनी चाहिए, मगर कितनी अफसोस की बात है कि जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, असर ही नहीं पढ़ते। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है, जो जुमा के दिन मुझ पर 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मजमून है, और दिनों का दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं, और जुमे का दिन पढ़ा जाने वाला दुरूद बन्नफ्स नफीस में खुद समाअत करता हूँ। यानी आका बराहे रास्त जुमे का दुरूद जो है वो समाअत फरमाते हैं। तो हमें चाहिए कि जुमे के दिन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़े, मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। जुमे के दिन पर ही आज कुछ बात करते हैं। नॉर्मली हम जुमे का दिन डे ऑफ फ्राइडे ऑर्डिनरी अंदाज में गुजार लेते हैं, थोड़ी सी कोशिश करके जुम्मे की नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन शायद ये एहसास नहीं होता कि ये जुमा हमारे लिए कितना बड़ा रब की तरफ से इनाम है। जुमा जो है वो सैयदुल अय्याम है, तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के दिन जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती। जुमा का जो दिन होता है उसकी रात को दोज़ख के दरवाजे नहीं खुलते। जुमे के दिन को बरोज़े कयामत दुल्हन की तरह उठाया जाए। जो मुसलमान जुमे के रोज इंतकाल कर जाए वो शहीद का रुतबा पाता है और अजाब कब्र से महफूज रहता है। और सुभान अल्लाह, जुम्मों की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। इसीलिए जुमे के दिन हज आता है ना, उसको हज अकबर कहते हैं, क्योंकि हज भी 70 हज के बराबर हो जाता है। कि मैं मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन किसी मरीज की इयादत करने जाऊंगा, ट्यूसडे को मैंने फला गरीब की मदद करनी है, तो मंडे ट्यूसडे संडे को जो काम करने 2-3 दिन पहले कर ले और जुमे वाले दिन करें, ताकि 70 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर मेरा और आपका ये नेकियां कमाने का जहन बन जाए ना, तो इंशाअल्लाह हम बहुत सारी नेकियां इकट्ठा कर सकते हैं, और यही नेकियां आखिरत में काम आनी। याद रहे, मरने के बाद कफन में जेब नहीं होगा और कब्र में तिजोरी नहीं होगी। मेरे और आपके साथ जो जाएगी ना चीज, वो हमारे अमाल नहीं जाए। ये हमारा सारा सरमाया, सारे हमारे वीजे, पासपोर्ट, हमारी जो भी दुनिया है वो ही रह जाएगी। बल्कि बड़ी खूबसूरत बात किताबों में लिखी कि जब इंसान का इंतकाल होता है तो घर वाले आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि बताओ मरहूम ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर फरिश्ते जब बंदा कब्र में जाता है तो आपस में ये गुफ्तगू करते हैं कि बताओ मरहूम ने आगे क्या भेजा है। असल चीज वो नेकियां हैं जो हमने आगे के लिए जमा कर रखी। अल्लाह की रहमत से हर हफ्ते में, एवरी वीक, हमें एक दिन मिलता है जिसमें हम खूब नेकियां कमा सकते। हमारे बुजुर्गान ने दी हर जुम्मे तलाश कर कर के नेकियां करते थे। हमें भी ये जहन बनाना चाहिए, और जुमे के दिन की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इस दिन की अहमियत इतनी है कि अल्लाह ताला ने इस दिन की फजीलत बयान करने के लिए कुरान में एक पूरी सूरत सूरह जुमा के नाम से नाज़िल फरमाई। एक पूरी सूरत का नाम ही सूरह जुमा है, और उसमें इरशाद बारी होता है, तो तर्जुमा क्या है? ऐ ईमान वालो, जब नमाज की अजान हो जुमा के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। जुमा के लिए सबसे अहम काम नमाज जुमा है। हदीस पाक का मजमून है, जुमा के दिन जो सबसे पहले आते हैं वो ऐसे हैं जैसे जिन्होंने अल्लाह की राह में ऊंट सदका किया हो। यानी आप सोचे कि हर जुमे ऊंट कुर्बान करना आसान तो नहीं है।
لیکن ہر جمعے آپ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے ایسا ہے جیسا اس نے گائے صدقہ کی، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے نبی پاک فرماتے جیسے بکری صدقہ کی، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغی صدقہ کی، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے انڈا صدقہ کیا ہو، یعنی ثواب کم ہوتا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کام کاج چھوڑ کر اہتمام کے ساتھ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آ جائے، اور ماشاءاللہ سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بیان ہو رہا ہوگا وہ بھی سننے کو ملے گا، علم دین بھی ملے گا، اور راہ خدا میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جمعے کے دن کی تیاری ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جمعے کے دن جہاں نیکیاں 70 بار ملٹیپلائی ہو جاتی ہے نا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اس دن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، تو پھر گناہ بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن گناہ سے بچنا ہے، عام دنوں میں بھی بچنا ہے، مگر جمعے کے دن زیادہ بچنا ہے، ہمارے گناہوں کا میٹر چلتا رہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے، گناہ کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ اب جمعے کے دن کرنے والے کام کیا ہے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعے کے دن عمامہ پہنتے ہیں، جمعے کے دن عمامہ پہننے والوں پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو کوشش کرے کہ کم از کم جمعے کے دن امامہ پہن لیا کرے، اپنے آفس میں رکھ لیں امامہ شریف اور جمعے کے دن پہن لیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو امامہ پہنتا ہے بغیر امامے کے 70 جمعوں کے برابر اسے ثواب ملتا ہے، 70 ٹائمز مور برکتیں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں تو تنگ دستی دور ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ سنت بھی ہے۔ یاد رہے کہ ناخن 40 دن سے زیادہ نہیں پڑنے چاہیے، اور جمعے کو کاٹے تو انشاءاللہ اس سے تنگ دستی دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے۔ دنیا کے مال، دنیا کے کاروبار کی لالچ تو ہمیں ہوتی ہے، لیکن نیکیوں کی اگر لالچ ہو جائے نا، پتہ چل جائے کہ کہاں سے کیسے بڑی نیکی ملے گی، تو فوراً اسے حاصل کرنے پہنچے۔ صحابہ کرام کو بڑا شوق تھا، یعنی وہ نیکیاں تلاش کر کے نیکیاں حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کی مثال لیجئے کہ کتنے بڑے صحابی ہیں، آپ ذوالنورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور یقینی جنتی ہیں، نبی پاک سے 2 بار جنت خریدی۔ اتنی ساری نیکیاں ہونے کے بعد ہم جیسا آدمی تو کہہ میں بہت ہو گئی، اب اتنی ساری نیکیاں تو ہو گئی، مگر صحابہ کرام رکتے نہیں تھے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، تو جو کنواں والا شخص تھا اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو اور اس کنویں کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میرا یہی کاروبار ہے، میرا کام چلتا ہی اسی سے ہے، میں اسی پانی کو بیچ کر گھر والوں کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس نے آفر کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح یہ خبر حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کہ حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت ہے، جنتی کنواں ملے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے عثمان یہ آفر یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں جس قیمت میں اس نے دیا خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو موقع ملتا، چانس ملتا کہ ادھر نیکی ہو سکتی ہے، وہ فوراً وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم کاروبار کے لیے تو واقعی اتنے جس کو کہیں کہ ایگریسو ہے کہ جیسے ہی موقع ملے کہ یہ کام کر لو کر لیتے، اس ملک میں پہنچ جاؤ۔ ہم دیکھیں اتنے سارے پاکستانی یہاں پہنچ گئے، میں دنیا میں جدھر جاتا ہوں ایسے ایسے ممالک ہیں وہاں بھی لوگ پہنچے ہوئے، موقع ملا، چانس ملا، دنیا نظر آئی، پہنچ گئے۔ لیکن کیا بالکل اسی طرح ہم آخرت کے لیے نیکیوں کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ بلکہ یا تو حال یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، یہ درست نہیں ہے، یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اور آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ جمعے پر ہی بات ہو رہی ہے تو آج جمعے کے خطبے پر بھی کچھ بات کی جائے۔ جمعہ کے خطبے میں ہم ایک اعلان بار بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ بچپن سے جمعے کا خطبہ ہم سن رہے ہیں، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، مگر اس کا ترجمہ بھی تو کبھی پڑھ لیں کہ امام صاحب ہر جمعے خطبہ دیتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہے، فرماتے کیا ہے، سناتے کیا ہے، سنو اس کا مطلب کیا ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں، اس کے رسول کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، مگر اب سوال یہ ہے کہ محبت ہونی کتنی چاہیے؟ محبت تو بہت ساروں سے ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، بچوں کی امی سے ہوتی ہے، دوستوں سے ہوتی ہے، کاروبار سے ہوتی ہے، تو پیارے آقا سے بھی ہوگی؟ نہیں جناب، کتنی ہونی چاہیے یہ بھی نبی پاک نے خود بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک سے محبت کرنی، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ پیارے آقا سے کنیکشن مزید مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے سارے لوگ کہیں کہ بھائی ہمیں بھی نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر یہ بات آپ کہتے ہیں، یہ دعویٰ آپ کرتے ہیں، تو دلیل ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صرف زبانی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ اگر واقعی کسی کو نبی پاک سے سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے تو پھر پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کہاں ہے؟ نبی پاک فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ سنت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ اگر کوئی بیٹا آپ کو ملے، کوئی بچہ ملے، اور وہ آپ کو کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے والد صاحب کا دیوانہ ہوں، اپنے والد صاحب پر میری جان قربان، آپ کہیں یار کمال ہے ماشاءاللہ، اپنے ابو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کے والد صاحب سے ملاقات ہو اور آپ والد صاحب سے کہیں کہ آپ کا بیٹا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہے، تو والد صاحب نے ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بھی بات نہیں مانتا، آپ کیا کہیں گے؟ یار کمال ہے، میرے سامنے تو اتنی باتیں کر رہا تھا کہ ابو میرا سب کچھ، میرے والد ہیں اور میری جان میرے والد پر قربان، والد کہہ رہا ہے میری ایک بات نہیں مانتا، تو آپ کیا کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اب اپنے بارے میں ہم سارے چیک کریں، ایک طرف تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی پاک پر ہماری جانیں قربان، ہم پیارے آقا کے بڑے عاشق ہیں، تو یہ عشق رسول نظر کیوں نہیں آتا؟ نہ چہرے پہ نظر آتا ہے، نہ لباس میں نظر آتا ہے، نہ باتوں پہ نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ کیا نبی پاک کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا امتی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ کیسا عشق رسول ہے کہ مسلمان بھی کہلاتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے گندی بوڑھی باتیں بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اپنے آپ کو نبی پاک کا عاشق بھی کہتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، شرابی دوست بنائے ہوئے معاذ اللہ خود بھی شراب کے اڈوں پہ جاتا ہے۔ تو خود سوچیے آپ کہ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں۔ آج مسلمان کہلانے والے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نبی پاک کا امتی تو کہلاتا ہے، مگر آقا کے قلب اطہر پر جو قرآن نازل ہوا، اور یاد رہے پیارے آقا پر کہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، بگیسٹ پیریکل کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ مگر قرآن پڑھنا بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو نہیں آتا، کھولتے بھی نہیں قرآن، سکون نہیں ملتا، دلی سکون چاہیے کہ وظیفہ بتائے، کسی اور سے وظیفہ کیوں لے، قرآن سے ہی معلوم کر لیتے ہیں۔ اے رب کے کلام ہمیں بتا کہ ہمیں دل کا سکون کہاں سے ملے گا۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، شراب پینے میں چین نہیں ہے، بے حیائی اور بدکاریوں میں سکون نہیں ملے گا، فلموں ڈراموں گانوں باجوں میں سکون نہیں ملے گا۔ اگر واقعی قلبی سکون چاہیے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے گا، اللہ کی یاد میں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی پیارے آقا کی محبت میں گزارنا نصیب فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کر کے گزارنا نصیب فرمائے، ساری نمازیں پابندی سے پڑھنا نصیب فرمائے۔